अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं महबूब आलम कासमी और एक मरतबा फिर से मैं आप लोगों का नाज़िम एकेडमी 01 पर खुशामदीद और स्वागत करता हूं इस शेर के साथ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो नाजरीन, ये वाकई में ये हकीकत है कि इंसान के हौसले और जो है इरादे मजबूत हो तो वो बड़े से बड़े मुश्किल कामों को भी और मुश्किल चीज़ों को भी वो हासिल कर सकता है ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर ये हौसला और ये हिम्मत पैदा होनी चाहिए, क्योंकि वक्त भी हमारे पास बहुत कम है और अब हम जो है वो समझिए तो एग्ज़ाम के आखिरी मोड़ पे लगभग आ चुके हैं। तो इसलिए हम सभी स्टूडेंट और तालिब इल्म को जो है वो पूरे तरीके से सब चीज़ों को छोड़ करके 15-20 दिन जो है लगातार कंटिन्यू जो है अपनी किताबों की तरफ ध्यान देना है और पढ़ाई पे बिल्कुलिया तौर पर जो है वो मुकम्मल तरीके से पढ़ाई के ऊपर जोर देना है। आज मैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए कहकशा हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर 19 लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर आप क्या कहते हैं खलीलुर रहमान आज़मी की जो गज़ल है, ये गज़ल का दौर चल रहा है, हिस्सा शायरी का बयान चल रहा है, ये बात आपको मालूम होगी पहले। तो हिस्सा शायरी में जो है ना हमने गज़ल भी पढ़ा इससे पहले, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और जगाना चंगेज़ी का। अब ये गज़ल हम जो पढ़ेंगे ये खलीलुर रहमान आज़मी की गज़ल होगी, है ना। खलीलुर रहमान आज़मी, इनकी भी जो 2 गज़ल है वो गज़ल जो है ना बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जो है ना अनोखा है कि इसने एक तरीके से ज़िंदगी के अंदर, इस गज़ल के अंदर जो है ना ज़िंदगी के जो पाए जाने वाले जो है ना गम होते हैं और उसके अंदर जो है ना परेशानियाँ, मुसीबतें आती हैं, उन सारी चीज़ों को बयान किया है और एक तरीके से खुद अपने आप को मुखातब किया है कि जो है वो ज़िंदगी के अंदर जो है ना मुझे भी कितने सारे गम मिले, दुःख मिले, दर्द मिले और मैंने क्या है ज़िंदगी से सुलह करना चाहा लेकिन मैं नहीं माना, आखिर में क्या है लड़ता रहा। यही ज़िंदगी की हकीकत बताते हैं कि ज़िंदगी के अंदर जब तक आप ज़िंदा रहेंगे, जब तक आप रहेंगे, तो आप अगर किसी मुसीबत से या किसी गम से पीछा हटाना चाहें, छुटकारा पाना चाहें, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। बल्कि मुसीबतें और क्या कहते हैं गम जो है, तकलीफ़ें जो हैं, ये इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसलिए इससे बचना नहीं बल्कि इससे दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि इससे डट करके इसका उपाय जो इसका हल होता है उसको हमको क्या कहते हैं ना लाना चाहिए और इसके हल करने के पीछे लगा रहना चाहिए। इससे बचने की कोशिश में नहीं रहना चाहिए। एक से बचेंगे दूसरा हमारे पीछे आ जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं खलीलुर रहमान आज़मी की गज़ल को। सबसे पहले हम खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में थोड़ा-सा मुख्तसर तौर पे जान लेंगे कि खलीलुर रहमान आज़मी क्या थे और क्या इनकी हैसियत थी, और उसके बाद हम फिर इनकी जो गज़ल है वो भी आपको मैं पढ़ कर के सुनाऊँगा। खलीलुर रहमान आज़मी की जो गज़ल है वो गज़ल आपको पढ़ कर के सुनाऊँगा और फिर उस गज़ल से मुताल्लिक़ या खलीलुर रहमान आज़मी से मुताल्लिक़ जो ज़रूरी बातें होंगी वो भी आपको बताऊँगा। चलते हैं आगे हम अपने सबक में। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है गज़ल खलीलुर रहमान आज़मी। क्या है? गज़ल खलीलुर रहमान आज़मी यानी खलीलुर रहमान की गज़ल। अब गज़ल क्या है वो गज़ल को हम पढ़ करके सुनाएंगे। फिलहाल पहले हम खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में मुख्तसर तौर पे जानेंगे। इस किताब के अंदर आपको जो दिया हुआ है आप उस किताब को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना, और समझ सकते हैं। किताब थोड़ी सी इसके अंदर अल्फाज सब जो है ऐसे कठिन है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन क्या है कि अभी उतना भी हमें पास वक्त नहीं जो आपको पूरे पढ़ करके सुनाया जाए, है ना, और इसमें वक्त ज़्यादा निकल जाता है, फिर लिखना भी पड़ता है, तो इसलिए जो उसकी मेन चीज़ें होती है वो आपके सामने लिख दिया जाता है। तो खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में कि खलीलुर रहमान आज़मी आज़मगढ़ के गाँव, यहाँ देखिए उस किताब में गाँव गाँव नहीं इस तरह नहीं लिखा आता है। गाँव वाले जब गा अनुनुआ उपेश नो इस तरह लिखा हुआ आएगा किताब में। ये पहले लोग इस तरीके से लिखा करते थे, समझे कि नहीं? लेकिन ये गाँव ही पढ़ाया जाता है, समझे कि नहीं? और ये गाँव लिखा जाए, गाँव सीधा खलीलुर रहमान आज़मी के जो है ना गाँव सीधा सुल्तानपुर, क्या है? आजमगढ़ के गांव सुल्तानपुर में 9 अगस्त, है ना, सीधा सुल्तानपुर में 9 अगस्त 1927 को पैदा हुए। कब पैदा हुए? 9 अगस्त 1927 को। 9 अगस्त 1927 को। इस बात को अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। 9 अगस्त 1927, 9 अगस्त 1927 को पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम जो है वो आजमगढ़ में ही हुई, है ना। आजमगढ़ के मतलब मोहल्ले वहल्ले में होगी या कोई मदरसे वदरसे में पढ़े होंगे, यानी आजमगढ़ में रह करके किए। आला तालीम के लिए यानी ऊंचे तालीम के हासिल करने के लिए अलीगढ़ आए। कहाँ आए? अलीगढ़ आए और फिर वहीं रहने लगे। फिर वही क्या है रहने लगे और बहुत छोटे से बल्कि तालिब इल्म के ज़माने से
کتاب کے اندر آیا ہوگا کہ BA کے طالب علم تھے وہ اسٹوڈنٹ سے، اسی وقت سے انہوں نے جو ہے نا وہ شعر و شاعری کرنا شروع کر دی، اس کے مضامین بھی چھپنے لگے، وہ کتاب کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ 1952 میں بحیثیت لیکچر شعبہ اردو علی گڑھ میں تقرر ہوا۔ کہاں؟ شعبہ علی گڑھ میں کیا ہے؟ اردو میں تقرر ہوا بحیثیت لیکچر کے۔ 1 جون 1978 کو ملازمت کے دوران محض 51 سال کی عمر ان کی وفات ہو گئی، ہے نا؟ یعنی زیادہ عمر نہیں ہوئی لیکن کم عمری میں انہوں نے بہت سارے انجام جو ہے نا بہت سارے شاعری کے اندر ایک نام کمایا ہے، اور بہت ساری انہوں نے غزل وغیرہ کہی ہے، اور کتابیں بھی کئی ساری لکھے ہیں انہوں نے۔ وفات ہو گئی۔ ناصر قاسمی اور ابن انشا کے ساتھ نمایاں طور پر پہچانے گئے، یعنی ناصر قاسمی یہ بھی شاعر، اور ابن انشا کی بھی بہت ساری جو ہے نا وہ کتابیں ہیں کہ یہ اس کے زمانے کے تھے، یعنی یہ دونوں ساتھیوں میں سے تھے۔ کتاب کے اندر ایک سوال بھی آئے گا آپ کو کہ کس کے دور کے تھے، ان دونوں کے ساتھیوں کے نام بتائے تھے، ناصر قاسمی اور ابن انشا، ہے نا؟ وہاں پہ بھی لکھ دیا ہوں لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا، ساتھ نمایاں طور پر پہچان لگے۔ ان کی کتاب کون ہے؟ نئی نظم کا سفر، اب بھی نئی نظم کا سب سے بڑا معیاری اور معقول انتخاب تسلیم کی جاتی ہے، یعنی جو کیونکہ یعنی خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب ہے نئی نظم کا سفر، یہ نئی نظم کا سب سے معیاری، سب سے عمدہ اور سب سے بہترین اور معقول یعنی سمجھانے والی یہ کیا ہے انتخاب تسلیم کی جاتی ہے۔ ان کے 3 شعری مجموعے کاغذی پیرہن 1955 میں، نیا عہد نامہ 1965 میں، اور زندگی اے زندگی یہ 1983 میں، یہ کیا ہے شائع ہوئی، 3 کیا ہے شعری مجموعے۔ اس کے بعد آسماں اے آسماں کے نام سے ایک شاعری کا ایک انتخاب بھی 2000 میں، بس 2000 میں منظر عام پر آ چکا ہے، یعنی یہ نام جو شاعری کا ایک انتخاب کا مطلب ہوتا ہے نا کہ کچھ چھانٹ لینا، اس میں سے لوگ جو ہے نا اس کو شاعری کو مطلب بہت سارے شعر ہیں مان لیجیے رکھا ہوا، اور اس میں سے کچھ چن کر کے اشعار کو جو ہے نا منتخب کرنا بولے وہی مطلب چھانٹنا، انتخاب کرنا ہے نا، تو اس کو رکھ لیتے ہیں وہ اور الگ سے اس کو جمع کر دیتے ہیں تو وہ انتخاب ہوتا ہے نا، انتخاب کہلاتا ہے۔ اور وہ جو چیزیں ہم نے انتخاب کی ہے وہ منتخب کہلاتی ہے، منتخب چیزیں۔ شعر ہے تو شعر کا انتخاب کیا ہے تو شعر منتخب چیزیں منتخب ہو گیا، منظر عام پر آ چکا ہے۔ ان کی تنقیدی مضامین کے مجموعے کون؟ فکر و فن 1956، زاویہ نگاہ 1966 اور مضامین نوا 1977 میں کیا ہے شائع ہوا۔ نوائے ظفر کے نام سے بہادر شاہ ظفر کی شاعری کا انتخاب کیا ہے تفصیلی مقدمے کے ساتھ 1975 میں شائع ہوا، یعنی ایک بہادر شاہ ظفر کے شاعری کا انتخاب بھی جو ہے نا انہوں نے تفصیلی مقدمہ نوائے ظفر کے نام سے شائع کیا۔ کس کے نام سے؟ نوائے ظفر کے نام سے، اس کا کیا ہے نوائے ظفر نام ہے، کیا نوائے ظفر کے تو کا تعلق آگے سے نوائے ظفر نام ہے، کیونکہ بہادر شاہ ظفر کے اوپر جو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شعروں کا جو مجموعہ اس کا منتخب اشعار سب جو انہوں نے اس میں لکھے ہیں اس کا نام ہے نوائے ظفر، اس کا نام کیا ہے نوائے ظفر، اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے ان کا ایک تحقیقی مقالہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مقالہ کے بارے میں سوال بھی آ سکتا ہے کہ ان کا ایک تحقیقی مقالہ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک 1972 میں چھپا ہے، یعنی اردو ادب میں ترقی پسند ادبی تحریک کا جو ہے نا دور تھا، جس وقت انہوں نے شاعری کی تھی تو اسی وقت جو ہے نا ترقی پسند دور کا تحریک تھا، تو اسی وقت میں انہوں نے یہ کتاب لکھی اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، ہے نا، اردو میں ترقی پسند تحریک۔ تو یہ کب شائع ہوا تھا؟ یہ شائع کب ہوا تھا؟ 1972 میں، یعنی 1972 میں چھپا تھا، ہے کہ نہیں؟ اچھا، کتاب کے اندر مختصر ترین سوال، اچھا پہلے ایک چیز ہے کہ ہم نے کہا آپ کو خلیل الرحمن اعظمی کی جو غزل ہے اس غزل کو میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نا غزل کے دیکھیے غزل کے اندر کیا ہے۔ غزل اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کو غزل کے اندر مان لیجیے غزل آیا، اس کا آپ کو کیا کہیں گے اس کی تشریح کیجیے، تو کچھ الفاظ اس کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ غزلیں ہیں، اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، غمسا پرانا دوست بھی آخر بچھڑ گیا، ہے نا، اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، غمسا پرانا دوست بھی آخر بچھڑ گیا، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غم جو ہمارا دوست اور ساتھی تھا پرانا، میں غموں کے ساتھ تھا، لگتا ہے کیا کہ اس میں وہ بھی ہم سے کیا ہے اب چھٹک گیا ہے نا، دور ہو گیا ہے، دشمنوں کا سایہ پڑا، اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، غمسا پرانا دوست بھی آخر بچھڑ گیا، ہے نا، جیسے غم اس کی زندگی کے اندر ساتھ ساتھ ہے ویسے ہی دوست کے بارے میں بتاتا ہے، دوست انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے نا، کچھ دوست ہوتے ہیں ویسے غم کو اپنا دوست بتا رہا ہے کہ جی چاہتا تو بیٹھتے یادوں کی چھاؤں میں، ایسا گھنا درخت بھی جڑ سے اکھڑ گیا،
بس اتنی بات تھی کہ عیادت کو آئے لوگ، عیادت کے مطلب ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، ہے نا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے بیمار پرسی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اسی کو عیادت کرتے ہیں، دیکھ رکھنے والا۔ دل کے ہر ایک زخم کا ٹانکا ادھر گیا، ہے نا، یاروں نے خوب جا کے زمانے سے صلح کی، میں ایسا بد دماغ یہاں بھی بچھڑ گیا۔ یعنی دوست یار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ زنا ہمارے دوست وغیرہ تھے جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے تو کیا ہے زمانے کے اندر یا کیا ہے، زمانے سے انہوں نے ایک طریقے سے صلح کر لی، یعنی زمانے کے اندر رہنا پسند کیا اپنا، جس طریقے سے ہو، چلو بھائی زندگی کے اندر غم آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، چلو اس کو زیادہ ہی نہیں کرنا ہے۔ لیکن کہہ رہا ہے کہ میں ایسا بد دماغ یہاں بھی بچھڑ گیا کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بتا دیا کہ میں نے صلح نہ کیا اور میں نے غم کو اپنے زندگی کا ایک حصہ بنا لیا، ہے نا، اور اسی کے اندر پھر میں ڈوبا رہا، یہ سمجھیے۔ حالانکہ زندگی کے اندر جو ہے نا غم آتے ہی رہتے ہیں، اس کو زیادہ سیریس میں نہیں لینا چاہیے۔ تو اسی طرح کہا تھا کہ یاروں نے خوب جا کے زمانے سے صلح کی، ہے نا، میں ایسا بد دماغ یہاں بھی بچھڑ گیا، یعنی میں اپنے غم سے دور نہیں ہو سکا، یہ سمجھیے کرنے کا مطلب۔ کوتاہیوں کی اپنی میں تعویل کیا کروں، ہے نا، یعنی اپنی کمزوری اپنی کوتاہی کا کچھ میں تعویل نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہیں نا تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے، تعویل کہتے ہیں کہ جیسے کچھ آدمی ہے، سمجھے، اور کچھ آدمی سے آپ کوئی چیز پوچھیے، آپ کی نظر میں غلط ہے مان لیجیے، اب وہ پوچھے گا تو آپ اس کی کیا ہے کوئی بہانہ، یہ سمجھے ایک طریقے سے بہانہ ڈھونڈتا ہے، اب وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے، دیکھیے ایسے نہیں، یہ ایسے ہے، ویسے ہے، ایسے ہے، یعنی آپ کو پٹی پڑھائے گا، وہ آپ کو یہ اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو کسی غلط چیز کو بھی اچھا بنانے کے لیے کوئی حیلہ یا کسی ایک بہانے وغیرہ کو تلاش کرنا ایک تعویل ہوتا ہے، یعنی اس طریقے سے آپ کو پیش کرنا، گویا کہ آپ کو کنفیوز کر دے گا وہ، ہے نا، اور آپ کو ہے نا آپ کے سامنے اس کی جو ہے نا اچھائی کو رکھ دے گا، تو آپ سمجھیں گے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے، تعویل کر کے۔ تو کہ کوتاہیوں کی اپنے میں تعویل کیا کروں، میرا ہر ایک کھیل مجھی سے بگڑ گیا، ہے نا، میرا ہر ایک کھیل مجھی سے بگڑ گیا، میں بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر وہ کام کیا ہے، ایک سے نکلو تو دوسرے کے اندر پھنس جاؤ۔ اب کیا بتائیں کیا تھا خیالوں کے شہر میں، بسنے سے پہلے وقت کے ہاتھوں اجڑ گیا۔ اور دوسرا غزل ہے، یہ پہلا غزل تھا، دوسرا غزل ہے، ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا، اے زندگی رتبہ رہے بالا تیرا، ہے نا، ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا، دیکھیے بتا رہا ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا، گاتے رہے نغمہ تیرا، اے زندگی رتبہ رہے بالا تیرا، یعنی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے، موت کی یہ موت کی جو ہے نا ایک حقیقت کی انہوں نے بیان کیا۔ تو زندگی، ہاں اب دوسرا شعر، اپنا مقدر تھا یہی اے منبع آسودگی، بس تشنگی گو پاس تھا دریا تیرا، اس گام سے اس گام تک زنجیر غم کے فاصلے، منزل تو کیا ہم کو ملے چلتا رہے رستہ تیرا، تو کون تھا کیا نام تھا تجھ سے ہمیں کیا کام تھا، ہر پردے دل پر ابھی دھندلا سا ایک چہرہ تیرا، سورج ہے گو نا مہرباں ہے سر پہ نیلا سائباں، ہے نا، کیا ہے، سورج ہے گو نا مہرباں ہے سر پہ نیلا سائباں، یعنی سورج کے بارے میں بات ہے کہ سورج اگرچہ ہمارے اوپر مہربان نہ ہو، ہے نا، سورج گو نا مہربان، یعنی سورج اگرچہ ہمارے اوپر مہربان نہیں ہے نا، سورج ہمارے اوپر، سورج کو ہمارے اوپر دیا نہیں ہے، ہماری تکلیف سے یہ نہیں ہے نا، کہ یہ ایسا ہے سورج، یعنی ایک طریقے سے اپنے آپ کو غم کے بارے میں اتنا بتا رہے ہیں نا کہ سمجھیے، تو سورج کی جیسے تپش آتی ہے، سورج کس پہ مہربان ہوتا ہے بھائی، سورج کا کام ہے نکلنا، اس کے اندر ہے زور طاقت دانا، جو اس کی روشنی ہوگی اس کی روشنی سے کون بچ پاتا ہے، نہیں بچ پاتا ہے نا، جو چلے گا اس کے چھاؤں میں، جو چلے گا سورج کے نیچے اس کی روشنی اس کو آئے گی، ہے نا، اسے سورج کوئی کسی کو سایہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو وہ ایک اپنی کیفیت کو بتا رہا ہے کہ سورج ہے گو نا مہرباں ہے سر پہ نیلا آسماں، یعنی سورج تو نہیں کر سکتا لیکن نیلا آسماں تو ہے، یعنی نیلا صاحبہ کا مطلب، صاحبہ کا ہے چھاؤں، سمجھے کہ نہیں، یعنی کوئی چیز اوپر ڈالا ہوا ہو، چھت وغیرہ سمجھ رہا آج کے دور میں ہوتا ہے، چھپر وغیرہ جو ہوتا ہے، اسی طریقے سے چدرا وغیرہ جو بھی چیز ہوتی ہے اوپر میں، اس کو کیا کہتا ہے چھاؤں کہا جاتا ہے، صاحبہ کہا جاتا ہے، سایہ، ہے نا، تو نیلا آسماں کو، نیلا صاحبہ سے مطلب نیلا آسماں مراد ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھ رہے، تو آسماں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی آسماں تو مہربان ہے کہ کبھی کبھی بادل چھا جاتے ہیں، آسمان سے ہم کو کیا ہے سختی نہیں آتی ہے، آسمان سے دھوپ کی تپش نہیں آتی ہے، اے آسماں دائم رہے سایہ تیرا، کہتے ہیں نا اے آسماں دائم رہے یعنی ہمیشہ رہے سایہ تیرا۔ تو یہ جو ہے خلیل الرحمن اعظمی کی غزل تھی، سمجھے، اور اس غزل کے اندر انہوں نے سمجھیے کہ زندگی کے اندر پیش آنے والی درد اور مصیبت اور پریشانیاں جو ہے نا غم وغیرہ کو انہوں نے اچھی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بتا دیا کہ غم کے ساتھ کوئی آدمی زندگی، غم سے الگ ہو کر کے کوئی آدمی زندگی گزارنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، زندگی کے اندر غم سے دور نہیں رہنا چاہیے، غم سے دور بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ غم کے ساتھ زندگی کو گزارنے کا ایک جو ہے حیلہ ہے نا، یا ایک طریقے سے ایک ہمارے اندر جو ہے
غم کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہم کو ایک طریقے سے انتظام ہے نا، فارمولا تیار کرنا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ رہ کر کے کیسے زندگی بتا سکتے ہیں، کیونکہ زندگی کے اندر غم آئے گا ہی، تو غم زندگی کا ایک حصہ ہے۔ خیر، تو مختصر ترین سوالات و جوابات، اچھا مختصر ترین سوالات و جوابات بھی آپ کتاب سے بھی حل کر سکتے ہیں، یہ آسان ہے لیکن پھر بھی میں نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے، تو لکھ کر کے بھی آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، ویسے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس میں پتہ ہے، آپ بتائیے، اس میں دیکھیے خلیل الرحمن اعظمی کہاں پیدا ہوئے، خلیل الرحمن اعظمی کہاں پیدا ہوئے دیا نا، تو خلیل الرحمن اعظمی کہاں پیدا ہوئی ہے تو پہلے بھی لکھ کے بتا دیا، یہاں پہ بھی دیکھیے کہ اعظم گڑھ کے گاؤں سلطان پور میں پیدا ہوئے ہے نا۔ خلیل الرحمن اعظمی کا پیشہ کیا تھا، خلیل الرحمن اعظمی کا پیشہ مانے آتا ہے روزگار ہے نا، یعنی کمائی کا ذریعہ، کیا کرتے تھے وہ ہے نا، پیشہ کیا تھا، یعنی اس کا جو ہے نا کام کیا تھا، سمجھ کام، پیشہ کے معنی کام آتا ہے، کیا کام تھا، کیا کرتے تھے وہ ہے نا، تو کیا کام تھا اس کو، علی گڑھ میں لیکچر کی حیثیت سے تھے نا وہ، علی گڑھ ادارے میں، تو وہی ان کا پیشہ، وہ علی گڑھ میں پڑھاتے تھے، وہ لیکچر کی حیثیت سے تقرر ہوا تھا تو وہی پڑھاتے تھے۔ خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق کس ادارے سے تھا، کس ادارے سے رہا، کس ادارے سے رہا، خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق کس تعلیمی ادارے سے رہا، کس تعلیمی ہے اس میں نا، کتاب میں تعلیمی ہے، تعلیمی ادارے سے رہا، تو کس تعلیمی ادارے سے رہا، آپ کو ابھی بتایا کہ کہاں پہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس کا جواب اسی میں آ جائے گا نا۔ خلیل الرحمن اعظمی کے ایک مجموعہ کا نام لکھیے، آپ کو اس کے پیچھے بتا دیا تھا ہے نا کہ کئی مجموعے ہیں، ان میں سے ایک لکھ دیجیے ہے نا، نیا، جیسے یہاں پہ میں لکھ دیا ایک مجموعہ کا نام نیا عہد نامہ، نیا عہد نامہ۔ اچھا، کتاب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی لکھی ہوئی ہے، خلیل الرحمن اعظمی کی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اسی کے بارے میں آیا ہے، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کیونکہ یہ اس دور میں تھے، اس لیے یہ تخلیق اور یہ لکھی ہوئی کتاب اسی کی، اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک اسی کی، یعنی خلیل الرحمن اعظمی کی لکھی ہوئی ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی کے دو معاصرین کے نام بتائیے، دیکھیے یہاں کتاب خلیل الرحمن کے دو ہم عصروں کے نام، دو ہم عصروں کے نام ہونا چاہیے نا، جلدی میں کیا لکھ، دو ہم عصروں کا مطلب وہی ہوتا ہے، اچھا معاصرین، ایک دو ہم عصروں، معاصرین آیا ہے نا اس میں وہی لکھ دیا، دو ہم عصروں کے نام، ہم عصر مطلب ہوتا ہے ہم زمانہ، یعنی ان کے زمانے میں جو دو جو کیا کہتے ہیں شاعر تھے، ان کے بارے میں بتا رہا ہے، لکھیے، تو دو ہم عصروں کے نام تھے ناصر کاظمی اور ابن انشا، اس میں آیا تھا نا کتاب کے اندر کہ ناصر کاظمی اور ان سے ابن انشا کے ساتھ انہوں نے بہت ساری خدمتیں کی۔ تو یہ آپ کے جو ہے نا یہ مختصر ترین سوالات تھے اور ان کا جواب بھی تھا، اور آپ کو کتاب میں سے بتا بھی دیا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جو ہے اس کے متعلق جو ہے مختصر سوالات و جوابات، مختصر سوالات و جوابات ہوگا، اس کو میں نے لکھ دیا، آپ کتاب کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا خلیل الرحمن اعظمی کی شاعری میں کیسی کیفیت پائی جاتی ہے، خلیل الرحمن اعظمی کی شاعری میں کیسی کیفیت پائی جاتی ہے، یعنی کس طریقے کا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے اندر ہے نا، اس کے جو شاعری ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے، وہ خلیل الرحمن اعظمی اپنے شاعری میں انسان کے گہرے غموں کو بیان کرنا ہے نا، اور اس میں اپنی شمولیت، یعنی انسان کی جو غم ہے اس کے اندر اپنے آپ کو شامل ہونے کا جو ہے نا، یہ ایک طریقے سے بتا رہے ہیں کہ میں انسان کے غموں میں بھی شامل ہوں ہے نا، یعنی کہ انسان کے غم کو بیان کیا اور اس میں اپنی شمولیت کا بھی اظہار بھی کیا ہے نا، یعنی ان کے شاعری میں حزن و ملال کی کیفیت بڑھتی چلی گئی ہے نا، بڑھتی رہتی ہے ان کے حزن و ملال، غم وغیرہ کی ہے نا۔ آخری زمانے میں ان کے یہاں موت کا احساس اور زندگی سمٹنے کا انداز بار بار ابھرتا ہے، اپنی طویل بیماری میں انہوں نے وصیت نامہ بھی لکھ دیا تھا ہے نا، زندگی کے حقائق سے بھاگنے کے بجائے مقابلے کی ضرورت ہے، بتایا نہیں کہ زندگی کے حقائق سے بھاگنے کے بجائے مقابلے کی ضرورت ہے، یہی اصل ان کی شاعری کا یہ ہے، سمجھے کیفیت کہ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر غم ہر انسان کو آئیں گے، ہر تکلیف آئیں گے، لیکن آپ اسی غم کو لے کر کے بیٹھ جائیں، جیسا کہ اس غزل کے اندر انہوں نے یہی بتایا، آپ نے بار بار ایک طریقے سے بتایا ہے کہ اور تو کہنے کہ یاروں نے زمانے سے صلح کر لی، تو انہوں نے صلح کر لی، لیکن میں رہا کہ غم کو لے کر کے ہی بیٹھا رہا، غم کے اندر ہی ڈوبا رہا ہے کہ نہیں۔ اچھا، دوسری غزل کا قافیہ اور ردیف اپنی کاپی پر لکھیے، دوسری غزل کا قافیہ اور ردیف اپنی کاپی پر لکھیے۔ اچھا دیکھیے، ایک کتاب کے اندر آپ دیکھیے گا، یا پھر سوال کا مختصر گفتگو کہا نا، تو دوسری غزل کا قافیہ اور ردیف، قافیہ اور ردیف شعر کے اندر ایک یہ ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں، ایک بحر ہوتا ہے اس کا، شعر کا قافیہ اور ردیف، قافیہ کس کو کہا جاتا ہے اور ردیف کسے کہا جاتا ہے، دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں، قافیہ کس کو کہا جاتا ہے اور ردیف کس کو کہا جاتا ہے، یہ دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ قافیہ دیکھیے جو ردیف کے بعد ہے نا، قافیہ دونوں ایک کے بعد دیگر شعر میں ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے جو قافیہ سے پہلے ہو، یعنی شعر کا جو آخری والا مصرع ہوگا ہے نا،
آخری والا جو مصرع ہوگا شعر کا، جو جیسے 2 لائن میں شعر ہے، آخری والا جو شعر ہوگا اس کا جو ہے نا ایک وزن ہوگا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، آپ سے کون سے دوسری غزل کا مانگ رہا ہے نا، تو پہلی ہی غزل میں آپ دیکھ لیجیے. مثال کے طور پہ پہلی غزل میں دیکھ لیجیے، شعر کا جو دوسرا ہوگا آپ آخر میں دیکھیں گے، اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا. میں کتاب سے سمجھا دیتا ہوں، اچھے طریقے سے سمجھا. غمسا پرانا دوست بھی آخر بچھڑ گیا، یہ ہے. تو گیا 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 جتنا بھی آیا نا، یہ پہلے والا کا بتا رہا ہوں، اسی کتاب میں دوسرا والا میں دونوں کا بتا دیتا ہوں. گیا گیا یہ جتنا ہوتا ہے نا، یہ جتنا یہ گیا گیا ہے، یہ سارا کا سارا کیا کہلاتا ہے؟ قافیہ کہلاتا ہے. اور اس کے بعد جو آتا ہے نا، بچھڑ اکھڑ ادھر پچھڑ بگڑ، یہ سب ردیف کہلاتا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی ہم وزن ہے نا. تو یا دوسرے میں جو ہے نا، اسے میں لکھ بھی دیا ہوں کہ قافیہ تو ہے سب میں، کیا ہے؟ تیرا تیرا ہے نا. جو ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا، یہ دوسری غزل ہے، اس کا پہلا شعر ہے. ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا. غزل کا پتہ ہے پہلا شعر جو ہوتا ہے غزل کا، پہلے دونوں شعر جو ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہم قافیہ ہم ردیف، یعنی قافیہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے، ردیف بھی ہوتا ہے. بتا دیا نا. اور غزل کا جو دوسرا شعر ہوتا ہے نا، وہ دوسرے شعر کے اندر جو دوسرا جو شعر ہوتا ہے، پہلا شعر ضروری نہیں ہے قافیہ اور ردیف ہو، لیکن غزل کا دوسرے شعر کا جو دوسرا شعر ہوگا، جیسے یہاں پہ دیکھیے پہلا پہ تو ہے ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا، اے زندگی رتبہ رہے بالا تیرا. تو اس میں تیرا تیرا یہ آیا ہے نا، تیرا تیرا آ گیا کہ نہیں آ گیا. اب اس میں دوسرا کیا ہوگا؟ اپنا مقدر تھا یہی اے منبع آسودگی. اس کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم قافیہ ردیف، بلکہ دوسرا جو آئے گا شعر، بس تشنگی گو پاس تھا دریا تیرا، تو یہ بھی یہاں پہ ہونا ردیف کا اور قافیہ کا ہونا ضروری ہے. تو قافیہ کیا ہے؟ تیرا تیرا ہے نا. سب میں جو آ رہا ہے تیرا 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 ہے نا. آپ کتاب کے اندر دیکھیے گا، کتاب میں بھی لیا ہوا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچھے سے سمجھ میں آ جائے. اچھا، ردیف ہے. دیکھیے پہلے کے اندر ردیف کیا ہے؟ نغمہ ہے نا. پہلے شعر میں ہم بانسری پر موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا، یہی ردیف ہوا. اس کے بعد ہے بالا ہے نا، اس کے بعد بالا ہے نا، دونوں میں ردیف ہے. اس کے بعد پھر تیسرے میں آ جائیے، اور تیسرا شعر میں نہیں ہوگا. بتا دیا تھا نا، تیسرے شعر کے اندر قافیہ اور ردیف ہونا ضروری نہیں ہے نا. بس چوتھا چوتھا شعر آئے گا، بس تشنگی گو پاس تھا دریا تیرا. تو دریا آ گیا. اس کے بعد پھر اس گام سے اس گام تک زنجیر غم کے فاصلے، اس میں ضروری نہیں ہے. اگلا جو شعر آئے گا اس کا، منزل تو کیا ہم کو ملے چلتا رہے رستہ تیرا. تو یہ رستہ آ گیا ہے نا. تو کون تھا، کیا نام تھا، تجھ سے ہمیں کیا کام تھا، ہے نا. اس میں کوئی ضروری نہیں. ہر پرد اے دل پر ابھی دھندلا سا ایک چہرہ یہ کیا ہوگا؟ ردیف ہوگا. اس کو یاد رکھیے گا، چہرے طرح ہے نا. اس کے بعد سورج ہے گو نا مہرباں، سر پہ نیلا آسماں ہے نا، نیلا سائباں. اس میں ضرور نہیں. اے آسماں دائم رہے سایہ تیرا. تو نیلا آ گیا. ہاں نیلا آیا نہیں اس میں، نیلا پہ بھی آ گیا، اس میں بھی آیا. اور سایہ ہے کہ نہیں. تو ایک ہم وزن ہوتے ہیں نا، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا اور ردیف کہا جاتا ہے. اچھا، کتاب کے اندر ہم نے دیکھ لیا ان چیزوں کو. دوسرا، اب یہ تو دوسرے سوال ہو گیا، آپ کو بتا دیا. تیسرا سوال ہے نیلا صاحبان سے کیا مراد ہے؟ نیلا صاحبان سے کیا مراد ہے؟ تو بتا دیا تھا پیچھے بھی، آپ شعر کے اندر بھی میں پڑھا تھا، تو شعر میں بتا دیا تھا نا، صاحبان معنی ہوتا ہے کیا اصل، یعنی چھاؤں، چھت وغیرہ اوپر پہ جو ہو، چاہے وہ چھپڑ ہو، چاہے وہ چھت ہو، چاہے وہ ٹین چدرا کا ہو، کچھ بھی ہو، صاحبان اس کو کہا جاتا ہے. لیکن نیلا صاحبان سے یہاں مراد آسمان، نیلا آسمان ہے، آسمان کا سایہ ہے. کیا ہے؟ آسمان کا سایہ ہے. نیلا آسمان نیلا ہوتا ہے، اس لیے نیلا سے مراد آسمان لیا ہے، اور صاحبان سے مراد سایہ، وہی چھاؤں جس کو کہا. تو سایہ. شاعر کہتا ہے کہ سورج، اگر اتنا ہی جواب ہو جائے گا، لیکن اس نے لکھ دیا ہوں کہ سورج اگر مجھ پر، وہی شعر کی تخریج پہلے بھی کر دی تھی میں نے، کہ سورج اگر مجھ پر مہربان نہیں تو کیا ہوا؟ سورج تو کائنات کا ایک تنکا ہے. اسے نیلے آسمان کے سائے کا پورا بھروسہ ہے، یعنی شاعر کو. اس لیے شاعر غم کی حالت میں بھی مایوس نہیں ہے. سمجھے؟ غم کی حالت میں بھی مایوس نہیں ہے. اس کے بعد ایک آپ کو چوتھا سوال آئے گا کہ خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق اردو ادب کی کس تحریک سے رہا؟ کس تحریک سے رہا ہے؟ اردو ادب کے کس تحریک سے رہا ہے؟ پیچھے آپ کو بتا دیا گیا تھا. خلیل الرحمن کا تعلق اردو ادب کی ترقی پسند ادبی تحریک سے، ترقی پسند ادبی ہے نا، ادبی تحریک سے، یا ترقی پسند تحریک بھی لکھ سکتے ہیں، ادبی ہے وہ، اس میں تو ادبی تحریک سے رہا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے تحقیقی مقالے کے لیے اسی موضوع کو چنا. کیا موضوع کو چنا؟ یعنی منتخب کیا، چنا. پروفیسر رشید احمد صدیقی کی نگرانی میں ہے نا. اس میں کتاب میں بھی آپ کو آیا ہوگا شروع میں، جب اس کے حالات بیان کرتے وہاں پہ، کہ پروفیسر رشید احمد صدیقی کی نگرانی میں انہوں نے اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کیا، جسے اب بھی معیاری تحقیقی مقالات کے ضمن میں ایک نمونہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد آتا ہے کہ خلیل الرحمن اعظمی نے اپنی شاعری کے کس بڑے شاعروں کی اتباع، اپنی شاعری میں کس بڑے شاعر کی اتباع کی ہے؟ اس میں آیا، کتاب کے اندر آیا نا شروع میں،
کہ میر تقی میر کے جو ہے نا وہ اس زمانے میں وہ شعر کہا کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے میر تقی میر کی شاعری کا بہت غلبہ زور تھا، لوگ ان کے جو ہے نا گن گاتے تھے۔ آیا ہے اسے لکھ بھی دیا ہوں، خلیل الرحمن آزمی نے اپنی شاعری میں میر تقی میر کی پیروی کی ہے نا، میر تقی میر کی پیروی کی ہے انہوں نے اپنی شاعری کے اندر، ہے نا۔ جیسے جدیدیت کے آغاز کے مرحلے میں جب پیر میروی کو اہمیت حاصل تھی، اسی واسطے بھی خلیل صاحب ہے نا، تو وہی پیر میروی یعنی میر تقی میر، پیر میروی، انہوں نے شاعری کی ابتدا کی تھی، وہ تقریباً جدیدیت کے آغاز کا مرحلہ تھا جب انہوں نے کہا تھا، اور اس وقت اس زمانے میں جو ہے میر تقی میر کی پیروی کی اہمیت حاصل تھی، تو انہوں نے اسی کی پیروی کی ہے، یعنی میر تقی میر کی۔ تو گویا کہ شاعر نے کس کی پیروی کی ہے؟ میر تقی میر کی پیروی کی ہے۔ اچھا، کتاب کے اندر ایک چیز آپ دیکھیے گا، کتاب ہے آپ کی تفصیلی گفتگو، تفصیلی گفتگو میں تفصیلی یعنی تفصیلی سوالات جو ہے لانگ کوشچن، طویل سوالات جس کو کہا جاتا ہے، کہ خلیل الرحمن اعظمی کی شاعرانہ خصوصیت پر روشنی ڈالیے۔ خلیل الرحمن اعظمی کی شاعرانہ خصوصیت آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کے غم و اندوہ کے بارے میں ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا، اس کے شاعر اکثر و بیشتر جو ہے زندگی کے اندر جو پیش آنے والے غم ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، رنج و علم جس کو کہا جاتا ہے، اسی سے متعلق رہا کرتا تھا، ہے نا، اور ماحول کے حساب سے وہ ہے نا لکھا کرتے تھے۔ تشریح ہے شاعر کی، اب اس شاعر کی تشریح میں بڑا لمبا ہوگا۔ اچھا، کچھ قواعد سے متعلق آپ کو سبق دیا گیا ہے، اس کی بھی آپ تھوڑا دیکھ لیجیے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی جنسیت جملوں سے ظاہر کیجیے، ہے نا، جنسیت۔ اچھا، جنسیت جملہ بنانا ہے، تو یہ چھاؤں ہے، ایک سمجھیے آپ کے سامنے کیا ہے، چھاؤں ہے، چھاؤں ہے، کیا ہے یہ، چھاؤں ہے۔ اچھا، میں اس کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پہ، مندرجہ، آپ کتاب کے اندر دیکھیے گا، میری کتاب میں ہاتھ میں ہے، اور اس میں ایک سوال آئے گا آپ کو، مندرجہ ذیل الفاظ کی جنسیت جملوں سے ظاہر کیجیے، ہے نا۔ تو ایک الفاظ ہے آپ کو چھاؤں، یہ چھانو ہے لیکن پایا جائے گا چھاؤں، یعنی جس کو سایہ کہا جاتا ہے۔ ایک الفاظ ہے کیا ہے، عیادت۔ ایک الفاظ ہے کیا، صلح۔ ایک الفاظ کیا ہے، صلح، ساتھ ہے صلح۔ ایک ہوتا ہے، ایک ہے کیا، نغمہ۔ ایک ہوتا ہے کیا، ایک مقدر، ہے نا۔ ایک ہوتا ہے کیا، مہربان۔ کیا ہے یہ مہربان، ہے نا۔ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 الفاظ ہے آپ کے سامنے، ہے نا۔ گھنی چھاؤں، جیسے کہتے ہیں نا کہ گھنی چھاؤں نے، اس پیڑ کے چھاؤں میں پڑا رہو، اس پیڑ کے چھاؤں میں، ہے نا، یا اس کی یہ گھنی چھاؤں ہے نا، یعنی چھاؤں جو ہے بہت لمبا ہے، تو پیڑ کی چھاؤں میں، ہے نا، یا درخت کے سائے میں، سائے میں کہتے ہیں نا درخت کے چھاؤں میں، تو یہ کیا کہتا ہے، یہ اس کی جنسیت کیا ہوگی، اس کی جنسیت ہوگی، مطلب وہ اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ مؤنث ہو جائے گا۔ عیادت بھی کیا ہوگا، عیادت کا تعلق بھی کیا ہے، مذکر آئے مؤنث سے ہوگا، آپ کی عیادت، ہے نا، ان کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا، یا میں مریض کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا، کیا لکھ سکتے ہیں، میں مریض کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا، یا میں نے مریض کی عیادت کے لیے، ایک جملہ آپ کو پورا کرنا ہے، وہ جملہ آپ کا ہے اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے، آپ اس جملے کو کیا ہے اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی کیا کہتا ہے، میں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا، میں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا، مثال کے طور پہ ایک جملہ آپ لکھ لیجئے گا، اتنا لکھ کر کے عیادت، اس کی جنسیت بتا دیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ اس کے بعد ہے صلح۔ صلح کیا ہے، صلح کیا ہوگا، صلح کا تعلق کیا ہے، مذکر سے ہوگا، کہتے ہیں کہ نہیں کہ صلح کروا دیا یا صلح ہو گئی، ہے کہ نہیں، صلح کروا دیا یا صلح ہو گئی، تو اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہے نغمہ، نغمہ کا کیا مذکر ہی ہوگا، آپس میں صلح کر لیا، ان لوگوں نے صلح کر لیا۔ مقدر ہے، ان کا مقدر ہے، اس میں مذکر ہی آئے گا، ہے نا، مقدر، آپ کا مقدر۔ مہربان، آپ کی مہربانی ہوتا ہے، آپ کی مہربانی مؤنث ہوگا، ہے کہ نہیں، ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کو آپ جملے کے اندر آسانی سے کیا ہے، جملے کے اندر آسانی سے آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں، جملے کے اندر آسانی سے لا سکتے ہیں۔ کیا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے، اچھا یہ مؤنث ہوگا، مؤنث، صلح مؤنث۔ اچھا، اس کے بعد ہے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بننا، یعنی اس میں کچھ الفاظ ہیں جو آپ کو واحد ہے، دیکھیے آپ بن لیجیے گا، دشمنوں یہ جمع ہے، اس کی واحد آئے گی دشمن۔ یاروں یہ جمع ہے، اس کی آئے گا یار، ہے نا، دوست جس کو کہا جاتا ہے۔ زمانہ یہ واحد ہے، اس کی جمع آئے گی، اس کی جمع دو آ سکتی ہے، کہ ایک زمانہ بھی ہوگا، زمانے بھی ہوگا، ایک ہوتا ہے ازمینہ، ازمینہ بھی آتا ہے، ایک زمانے بھی ہوتا ہے۔ کوتاہی یہ واحد ہے، اس کی جمع آپ بنا سکتے ہیں کوتاہیوں،
کیا ہے کوتاہیوں. مہربانیاں یہ جمع ہے, اس کی جمع واحد آئے گی مہربانی, ہے کہ نہیں. منزل یہ واحد ہے, اس کی جمع آئے گی منازل. آپ سنیے گا, سن کر کے آپ لکھ لیجیے گا. اموات یہ جمع ہے اور اس کی واحد آئے گی موت, ہے نا. زنجیر یہ واحد ہے اور اس کی جمع آئے گا زنجیروں, زنجیریں یہ سب رہتے ہیں نا. زندگیوں یہ کیا ہے, جمع ہے اور یہ کیا کہتے ہیں, اس کی واحد جو آئے گی وہ کیا آئے گی زندگی, اس کی واحد کیا آتی ہے زندگی. اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ کچھ یہ عربی قواعد سے متعلق تھا, قواعد سے متعلق, اردو قواعد سے متعلق تھا, یہ چیزیں آپ کو میں نے بتا دیا ہے. کیا ہو گیا ہو تو یہ کلاس جو ہے اب ہم لوگوں کا یہ مکمل ہوتا ہے. یہیں پہ آج جو ہم نے چیپٹر پڑھا ہے, چیپٹر نمبر 19 کہکشاں سیدوم کا, یہیں پہ ہم کلاس ہوتا ہے. تو آپ لوگ کو کیسا لگا یہ کلاس اپنے کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا, اور خوب ہے نا اچھے طریقے سے محنت کیجیے گا, اور تاکہ جو ہے نا آپ کے ایگزام جو ہے اچھے طریقے سے سفل ہو. خدا